बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज मेरे मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई ज़ीशान नूर साहब हैं, जिनको यहाँ इस्लामाबाद में बाकी दोस्त हमारे प्यार से ज़ीशान फूल साहब कहते हैं और मैं इनको ज़ीशान फ्लावर साहब कहता हूँ। ज़ीशान साहब जी अडियाला जेल जो है वो रूटीन में कवर करते हैं, हर मंगल और जुमेरात को कवर करते हैं और एक लंबे अरसे से अडियाला जेल के तमाम इवेंट्स को कवर करते आ रहे हैं। आज ज़ीशान साहब को मैंने ज़हमत इसलिए दी है कि ज़ीशान साहब से हम जान सकें कि माजी में अडियाला जेल की प्रोसीडिंग्स, वहाँ पर जो समातें होती रही, वहाँ पर जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती रही, उनमें और आज के दिन में क्या फ़र्क था, और इनकी मेहरबानी कि कोई साल डेढ़ साल के बाद मैं भी इन नौजवानों को देखते देखते आउटडोर आज निकल गया था इनके साथ। सो आज पूरा दिन ही हमने काफ़ी मेहनत करी है। एनीवेज़, आज इमरान खान साहब के नाज़रीन कुछ तकरीबन एक महीने के बाद अपनी फैमिली से, अपनी हमशीरा उज़्मा खान साहबा से मुलाकात हो गई। मुलाकात में दो तीन इवेंट्स हैं, दो तीन बड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उनकी सेहत के मुतालिक जो बहुत शुकुक व शुबहात थे, भाम थे, जिसको अफ़गानी मीडिया ने हाइप दी, फिर इंटरनेशनल मीडिया में से, हिंदुस्तानी मीडिया इंटरनेशनली कहेंगे सिंस पाकिस्तानी तो नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने भी वहाँ से उठाकर इमरान खान साहब की सेहत और उनकी वेलबींग के मुतालिक खबरों में मज़ीद इबाहम पैदा करने की कोशिश की, मज़ीद इस तरह की खबरों को बहुत उछाला कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत डिप्रेस्ड था। इवेंचुअली वो आज कॉन्फर्मेशन आ गई कि इमरान खान साहब इज़ फाइन। अब दो तीन चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब के बारे में गुफ्तगू की है, पार्टी के नए मीर जाफ़र मीर सादिक के बारे में गुफ्तगू की है, और जो टॉर्चर इमरान खान साहब के ऊपर किया जा रहा है उसके बारे में बात की है। उसमें ज़रा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन मैं ज़ीशान से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें पहले समझाएं, ज़रा बताएं हमें कि माजी की प्रोसीडिंग्स अडियाला जेल की और आज के हालातों वाक़यात जो आज मैं भी विटनेस करके आया हूँ। मैं अडियाला जेल खुद गया हुआ था ज़ीशान साहब के साथ। ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। माजी में भी आप जाते हैं, मंगल को भी कवर करते हैं, जुमेरात को भी कवर करते हैं, आगे पीछे भी कोई इवेंट होता है तो कवर करते हैं। माजी में और आज में फ़र्क क्या था? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। देखें, एक तो मंगल और जुमेरात का जो दिन है ये मुलाकातों का दिन है। मंगल फैमिली की मुलाकात का दिन, जुमेरात पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का दिन। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर पिछले 2 महीने का हम वक्त निकाल दें तो उससे पहले रेगुलर जो है वो केसेस की समातें होती रहीं। ठीक है। तोशाखाना 1 हो वो वाइंड अप हो गया, फिर तोशाखाना 2 शुरू हो गया, उससे पहले इद्दत केस, अलकादर ट्रस्ट केस की चीज़ें होती रहीं। ठीक है। 27 सितंबर 2023 को इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर कैद हुए। वैसे तो वो 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे ज़मान पार्क से, वो अटक जेल गए। वहाँ से 27 सितंबर को उन्हें कैद किया गया अडियाला जेल के अंदर। 27 सितंबर से आज के दिन तक इतना बड़ा क्राउड अडियाला जेल के बाहर मैंने नहीं देखा। हालांकि इससे पहले भी जिस दिन से इमरान खान साहब अडियाला जेल में शिफ्ट किए गए हैं उस दिन से लेके आज तक 2 दिसंबर 2025 तक आपने इतना बड़ा क्राउड नहीं देखा? इससे आधा क्राउड मैंने नहीं देखा। हालांकि इससे पहले भी कॉल्स छोटी मोटी दी जाती रहीं। 6 अगस्त को कॉल दी गई थी, आपको याद होगा, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस इस तरीके से कभी नहीं आए। वर्कर्स भी इस तरीके से कभी नहीं आए। वो खास मुख्तस वर्कर्स होते थे, कोई 15 से 20 के करीब मेल वर्कर्स, डेडिकेटेड जो रेगुलर आते थे। अब नाम लेने के बाद ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कभी इतनी बड़ी तादाद के अंदर और इतने जोश और वलवले के साथ, इतने अग्रेशन के साथ, एक वो जिद के साथ कि जी इमरान खान जेल में कैद है तो हम घर नहीं बैठ सकते ना, वो सारा आज जो आपने भी कवर किया। शदीद सर्दी, अच्छा अभी शदीद सर्दी, मई जून जुलाई के अंदर शदीद गर्मी। ठीक बात। अच्छा, आपने आज खुद विटनेस किया होगा कि वो जो इलाका है अडियाला जेल वाला, वो एक वीरान सा इलाका है, सड़कें टूटी फूटी हैं वहां पर, और कोई भी मतलब जो बुनियादी जरूरत होती है गर्मी में या सर्दी के अंदर, कोई चाय की, कोई ठंडे पानी की, वो भी मैसर नहीं है। उसके बावजूद जो डेडिकेटेड वर्क है वो आते रहे। लेकिन आज जिस तरीके से क़यादत आई, पंजाब से लेके कराची पूरा वहां पर मौजूद था, पख्तूनख्वा पूरा वहां पर मौजूद था। मैं क़यादत की बात कर रहा हूं, जो टिकट होल्डर्स हैं, तंजीमी ओहदेदारान हैं, वो तमाम लोग पहुंचे। एक तो ये बात बड़ी अहम है। दूसरी जो बात अहम है वो ये है कि आज जिस तरीके से इंतजामिया की तरफ से तमाम तर वो चीजें की गई, 144 नाफिज थी, लेकिन वो कहते हैं कि 144 उड़ गई लेकिन 804 नाफिज होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी एक घुटन का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है, सियासी वर्कर्स के लिए पॉलिटिकल घुटन है। और उसमें वर्कर्स का इतनी बड़ी तादाद के अंदर आना, तमाम खौफ के बुत तोड़ के आना। और आज आपने देखा कि हम तो चले रावलपिंडी वाली साइड से गए जी, वहां पर जो कारकुनान मौजूद थे, जो गुज़श्ता वीडियो आपके इस चैनल के ऊपर मौजूद है उसमें हमने दिखाए तमाम विजुअल्स, वो 10% भी नहीं थे। एग्जैक्टली। असल जो लोग थे, असल जो क़यादत थी वो परली साइड से, जो आप कह लें कि टेक्सला वाली साइड से जो रोड आता है,
اور وہاں پر جو داگل ناکہ ہے اس مقام کے اوپر یعنی کہ فیکٹری ناکے کے مقام کے اوپر تمام لوگ موجود تھے اور وہ ویجولز دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید وہ جلسے کا منظر تھا. تھاؤزنڈز میں نمبر ہو. ہاں, تو یہ پہلا ایک بڑا میسو پاور شو جس نے پریشرائز کیا ہوگا اس سسٹم کو, وہ آج پی ٹی آئی کرنے کے اندر کامیاب ہوئی اور اس کی وجہ سے ہی شاید اب ملاقات کروائے گی. ادروائز ہو سکتا تھا کہ 1-2 ہفتے ملاقات اور نہ ہوتی. اچھا ذیشان, ڈونٹ یو تھنک سو کہ اگر آج پہلے دن میں اس اینگل سے ان چیزوں پہ سوچ رہا ہوں, ورنہ میں ہمیشہ سے کہا کرتا تھا کہ یار 26 نومبر کے بعد جس ملک میں ہو چکا ہے بہت محتاط ہو کے تحریک انصاف کو چلنا چاہیے, اور ویسے بھی سیاست میں ہمیشہ محتاط ہی رہنا چاہیے. مجھے آج پہلے دن اس اینگل پہ سوچنے پہ میں مجبور ہوں کہ اگر تحریک انصاف واقعی میں وہ بہت بڑا احتجاج کرتی ہے تو اپنے مطالبات منوا بھی سکتی تھی. ایگزیکٹلی کہ آج ملاقات اپیرنٹلی نظر یہی آ رہا ہے کہ جتنا بڑا نمبر تھا وہاں پہ جو ہم نے وٹنس کیا ہے, ذیشان صاحب ہم سب نے وہاں پر وٹنس کیا ہے, بہت بڑا نمبر تھا اور بڑا چارج کراؤڈ تھا. بڑا ایک تو ذیشان نے ریکارڈ بھی کیا ہے, پتہ نہیں یہ وہ ٹویٹ بھی کر سکیں گے یا اپلوڈ بھی کر سکیں گے. ایک ہمارے بھائی ہوئے پختون سے آئے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, ان کی جو کانورسیشن تھی, جس قدر جذباتی وہ کانورسیشن تھی, آئی ڈونٹ نو کہ یہ وہ چلا بھی سکتے ہیں یا نہیں, لیکن کٹ کر کے کچھ پورشنز اس کے پلیز ٹویٹ کر دیجیے گا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اور یہی صورتحال تمام لوگوں کی تھی. سو یہاں پر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی طرح کا پروٹیسٹ یا اسی طرح کی احتجاجی پاور جو تحریک انصاف کے پاس ہے, آج پھر سے 26 نومبر کے بعد مجھے لگتا تھا کہ وہ پاور کمزور ہو گئی, کیونکہ ورکر ڈی موٹیویٹ ہو گیا تھا, ڈسہارٹ ہو گیا تھا, لیڈرشپ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی, علی مین گنڈا پور صاحب کے اوپر کمپرومائز ہونے کے الزامات آ رہے تھے. سو بہت ساری چیزیں بدل گئی تھی. بٹ اب سنسریہ مینس کے اوپر بات آئی ہے تو سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بات کی ہے, لیکن آئی تھنک اس سے بھی کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ایک سینٹنس ہے جو عمران خان صاحب نے کوٹ کیا ہے, عظمیٰ خان صاحبہ نے آ کے عمران خان صاحب کا, کہ جسمانی تشدد سے بھی کہیں زیادہ اذیت ناک ذہنی تشدد ہوتا ہے. اور انہوں نے جب یہ بتایا فردر آ کے کہ آلموسٹ منتھ, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, کوئی فیملی ممبر نہیں, کوئی ملاقات نہیں, اور اگر وہ حوالات میں سے کا جو سیل ہے ان کا جو جہاں پر رکھا گیا عمران خان صاحب کو, وہاں سے باہر بھی نکالا جاتا ہے تو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں. امیجن, مطلب فور اے سنگل سیکنڈ امیجن کیجیے نا کہ آپ دنیا کی کسی بھی آپ دنیا کے کسی بھی نکڑ میں بیٹھے میں ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کیجیے کہ آپ کو کنفائن کر دیا جائے ایک سیل کے اندر, اور پھر آپ کو لوگ نظر بھی آ رہے ہوں کہ آپ کی سیکورٹی کے اوپر مامور ہیں, یو آر ناٹ سپوزڈ, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک ٹو دیم, ٹو اسپیک ٹو دیم. تو وہ کیا کیفیت ہوگی اور کتنے کے مضبوط اعصاب ہوں گے عمران خان صاحب کے کہ جو ان سرکمسٹانسز میں بھی سروائیو کر رہے ہیں. اور سروائیو نہیں کر رہے, وہ اپنے اس سٹانس کے اوپر, اپنے اس موقف کے اوپر 100% اڑے ہوئے ہیں کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر کھڑا ہوں اور میں اس کے اوپر بڑا کمفرٹیبلی کھڑا ہوں. ورنہ ذیشان لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک بات میں یہاں پر مختصر ایڈ کرنا چاہوں گا. ساقب صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 1 مہینہ ہو گیا ملاقاتیں نہیں ہوئی نا, آلموسٹ منتھ, اس طریقے کا معاملہ 1 سال پہلے بھی ہو چکا ہے. جی, آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2024 کے اندر جب ایس سی او کانفرنس بھی تھی, 26 امینڈمنٹ بھی ہونی تھی, تو اس وقت بھی تقریباً 21 دن یا 28 دن عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. لیکن اس وقت آپ نے لیڈرشپ سے اس طریقے کی سنجیدگی نہیں دیکھی تھی. اس دفعہ ہوا یہ ہے, وہاں پر چونکہ ڈیالہ کور کر کر کے ہم اس کے سینٹیمنٹس وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. میں نے ایسے منظر بھی دیکھے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر کہ عمران خان کی بہنیں وہ چند 3 سے 4 خاتون, سمابیہ طاہر صاحبہ, 3 سے 4 خواتین, 5 سے 6 جو میل لائرز ہیں, وہ ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہوتا. 10 11 12 لوگ, اس سے زیادہ ہم صحافی ہوتے تھے وہاں پہ. میں نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں. اب یہ جو آج اتنا بڑا پاور شو ہوا نا, اس کی صرف 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ریومرز چلے اور افغانی میڈیا نے, انڈین میڈیا نے وہ ساری چیزیں چلائیں کہ جو ان کی شاید کوئی جان کو خطرہ ہو گیا ہے یا اپنی صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ بڑی اہم بات تھی. دوسرا, جو وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے اپنی سپیچ کے اندر کہا تھا کہ جو نہیں جائے گا اس کو نیم اینڈ شیم کریں گے. صرف یہ 2 وجوہات ہیں جس کے بعد آج اتنی سنجیدگی سے قیادت وہاں پر گئی. ٹھیک, تو یہ بڑی 2 اہم باتیں جو میں نے آپ کو سمجھا, بڑے ویلڈ پوائنٹس آپ کے دونوں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں سہیل آفریدی صاحب. سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب بڑے ہیپی تھے, بڑا پریز کیا, انہوں نے تعریف کی ہے سہیل آفریدی صاحب کی. اور آگے چل کے اسی بلاگ کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں کوٹ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک کچھ شخصیات کے الفاظ میں کس قدر تاثیر بخش دیتا ہے کہ وہ کسی کی تعریف کر کا ایک جملہ یا ایک لفظ کہہ دیں تو وہ ہیرو بن جاتے ہیں, اور اگر وہ انہی کے کوئی ایک جملہ ناپسندیدگی کا کسی شخصیت کے بارے میں کہہ دیں تو ان کی پوری زندگی کی کمائی جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. میں اسی ولاگ میں آگے چلوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا what I'm talking about. سو سہیل آفریدی صاحب کی انہوں نے تعریف کی. اب ذیشان, میرے نزدیک جب وہ سہیل آفریدی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں نا, اور
ایک اور جملہ بھی عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے. ہاں فرنٹ فٹ پہ کھیلے. ہاں اب یہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے والی اور ان کی تعریف کرنا دو چیزیں اس کے اندر. ایک تو جو احتجاج, جس قسم کی ایگریشن, جس قسم کی ایجیٹیشن سہیل آفریدی کر رہے ہیں, یہی عمران خان ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیٹ از دا ریزن عمران خان از ہیپی وتھ سہیل خان آفریدی. اوکے. نمبر 2, جو فرنٹ فٹ پہ کھیلے, فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے پھر آگے سے دو معنی ہیں. ایک تو آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے, میں کمپرومائز کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کسی کے لیے بھی, دیٹس ناٹ مائی پلیس. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ورکر یا لیڈرشپ میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے تو کر سکتے ہیں, آئی کین ناٹ یوز دیٹ ورڈ. لیکن بظاہر وہ لوگ جو مائلڈ ٹون کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو مذاکرات, جو کوئی لینا دینا والی سیاست کرنا چاہتے ہیں, آئی تھنک ان لوگوں کو بھی عمران خان صاحب نے تھوڑا سا پش بیک کر کے کہا جی سہیل آفریدی لیڈ کرے گا یہاں پر کہ تم فرنٹ فٹ پہ کھیلو. فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعی انہوں نے کوئی بلہ ہاتھ پڑا دینا کہ تو آگے پچ تو باہر نکل کے چھکے مارنے نے. پچ سے باہر نکل کے آپ نے اگر چھکے مارنے ہیں تو آپ نے سیاست میں مارنے ہیں. اور وہ سیاست میں کیا چھکے ہیں؟ وہ یہی چھکے ہیں کہ جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس سہیل آفریدی کر رہے ہیں, فرنٹ فٹ پہ آ کے کر رہے ہیں. تو یہی آئی تھنک عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے. اور جو کچھ خصوصی پیغام عظمیٰ صاحبہ کو دیے ہیں عمران خان صاحب نے جو ڈائریکٹلی وہ کنوے کریں گی سہیل خان آفریدی صاحب کو, وہ آپ کو امپیکٹ اگلے کچھ چند دنوں کے اندر نظر آئے گا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. اب سب سے امپورٹنٹ ایک بات ہے جس کو آپ بظاہر سوشل میڈیا کی حد تک رکھیں گے تو آپ کو لگے گا ٹھیک ہے عمران خان نے کہا ہے فارغ ہے, یہ ٹکٹ آؤٹ ہیں, یہ ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ آل دیٹ. لیکن اس میں ایک پنہا پہلو اور ہے. میں بات کر رہا ہوں این ڈی یو کی ورک شاپ جن تحریک انصاف کے لیڈرز نے ریسنٹلی اٹینڈ کی ہے, کوئی 4-5 ہفتے کی جو ورک شاپ ہوتی ہے, غالباً سال میں غالباً 2 دفعہ ہوتی ہے. اب ایک ورک شاپ ریسنٹلی ان لوگوں نے اٹینڈ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے. میں بائی نیم آپ کو سارے نام پڑھ کے بتاتا ہوں. ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے اس قید میں رکھا ہوا ہے, یہ لوگ جا کر ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. وہ لوگ جو دونوں وکٹ کی دونوں اطراف میں کھیلتے ہیں میری پارٹی کے اندر, وہی اس پارٹی کے میر جعفر میر صادق ہیں. اور یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے این ڈی یو کی ورک شاپ اٹینڈ کی ہے. اب میں ذرا نام پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ ماضی میں عمران خان صاحب, یا ہوتا ہے نا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک رواج ہے, یا وہ کہہ لیجیے کہ ایک ٹرینڈ بنتا ہے کہ جب کسی کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے یا لگتا ہے کہ فوج کی انوالومنٹ سے گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, ان ناموں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. نواز شریف صاحب والے دیکھ لیں معاملہ آپ, ان کے منہ سے ماضی میں بھی عمران خان صاحب 100 ٹائمز کہہ چکے کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا. تو آج ذرا جو ٹون تھی اس کا آگے ذرا چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جی ہیں نادیہ فاروق کھر صاحبہ ہیں, پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں. ان کے بارے میں نے بھی ایک آدھی ویڈیو کو ٹویٹ کی تھی. یہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑی آکورڈ قسم کی ویڈیوز لگایا کرتی تھی کہ ملازم گاڑی کے دروازے کھول رہے ہیں اور یہ وہ گانے لگے ہوئے ساتھ اینڈ آل دیٹ. سو میں نے تب بھی ایک ٹویٹ مجھے کسی نے بھیجا تھا, تو میں نے کہا جی یہ تو تھوڑا سا آکورڈ ہے کہ آپ لیجسلیٹر ہیں, آپ ممبر ہیں اسمبلی کی, تو تھوڑا سا باقی لوگوں کا بھی, بے شک آپ کا سٹاف ہے, لوور سٹاف ہے, تو ان کی عزت نفس کا تھوڑا سا خیال رکھا جانا چاہیے. بہرحال گون آر دا ڈیز. آگے جی اس میں عادل بازئی صاحب ہیں, شاہ احد صاحب ہیں, اس میں سہیل سلطان صاحب ہیں, اس میں مشال یوسفزئی صاحبہ ہیں, اس میں ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں, ایم این اے ہیں بھکر سے, اس میں سریا بی بی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کی ڈیپٹی اسپیکر ہیں. اور کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا, وہ ہے نا جی اس میں ایک لائر بھی ہیں, فیمیل لائر, وہ شائستہ کھوسہ صاحبہ. شائستہ کھوسہ صاحبہ, یہ آئی تھنک بہو ہیں لطیف کھوسہ صاحب جی. اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں ان کا بڑا کردار بھی. یس, یہ نام کیونکہ فوٹوز میں یہ بہت کم ہے. شائستہ کھوسہ صاحب آپ نے کہا, شائستہ کھوسہ, شائستہ کھوسہ صاحبہ, یہ فوٹوز میں بہت کم ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور ایم این اے ہیں جناب عمیر نیازی صاحب, وہ بھی اس ورک شاپ کا حصہ تھے. ان لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ پارٹی کے میر جعفر میر صادق ہیں, کاز یہ وکٹ کے دونوں اطراف میں کھیل رہے ہیں. اب ذیشان نیانا گل کرے تو سیانا کرے قیاس. یہ بظاہر یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر بڑی لگا کہ یہ سارے جو غدار ہیں, پراؤٹ ہیں, یہ وہ اینڈ آل دیٹ. جب یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو پتا میڈیالا سے واپس آ رہے تھے, جب یہ اسٹیٹمنٹ میں نے سنی ہے, تب سے ناظرین میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ معاملہ شخصیات سے شاید عمران خان صاحب کے ذہن میں بہت آگے جا چکا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرتے پھر. یہ جملہ میں اس کو بہت ڈیٹیل میں جا کے ڈی کوڈ نہیں کروں گا آپ کے سامنے, آپ لوگ سب سمجھدار ہیں, لیکن شاید معاملہ ایک آدھی شخصیت سے آگے جا چکا ہوا ہے. اینڈ اس سے آگے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو سنا دوں کہ صبح ثناء اللہ مستی خیل صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ سوال پوچھا گیا
کہ ایک طرف آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے بڑے کشیدگی چل رہی ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کی آپ اسی جماعت کے ایم این اے ہیں اور آپ این ڈی او کی ورکشاپ میں کیوں گئے ہوئے تھے, ان کا جواب بھی ذرا انٹرسٹنگ تھا, سن لیجئے تاکہ دونوں اطراف کا جو ہماری طرف سے جو ہے وہ آ جائے. کافی تنقید ہوئی ہے جو فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ آپ کی ملاقات کی, وہ کس کی خواہش پہ ہوئی تھی, آپ کی یا انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہوا تھا؟ میں بڑا دو ٹوک اور واضح آدمی ہوں, میں ممبر پارلیمنٹ ہوں. یہ پروگرام جو ہوتے ہیں یہ میں ہائیلی جو پاکستان جو دنیا کا سب سے بڑا پروگرام انٹرنیشنل وزٹر پروگرام میں نے اٹینڈ کیا جو امریکہ میں ہوا تھا 4 ویکس کا. میں نے باقی بھی کافی ایسے پروگرامز کیے ہیں اور دیکھیں جی کہ فوج کے ساتھ ملنا یا اس سے کسی ان کے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یہاں سی ایم ایچ ہے, اگر کوئی وہاں علاج کروانے جاتا ہے تو آپ اس پہ اعتراض کریں گے, آپ ایم ایچ میں علاج کروانے جاتے ہیں تو آپ اس پہ اعتراض کریں گے, آپ کی یہاں بیری یونیورسٹی ہے, آپ کی ایئر یونیورسٹی ہے, آپ کی اور یونیورسٹی اور آپ کی اور یونیورسٹی. آپ علاج کروانے گئے تھے؟ میں جہاں بھی گیا ہوں, جس فورم پہ گیا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ڈنکی کی چوٹ پہ اپنا آئینی اپنا جمہوری کردار ادا کیا ہے اور میں نے ایسی جگہ پہ بات کی ہے جن کے سامنے. اچھا میں آج یہ بات کھول دیتا ہوں کیونکہ اب یہ بحث بہت زیادہ پھیل گئی ہے, عمران خان صاحب کی یہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ اس کے اوپر آ گئی ہے, تو یہ ہمارے ولاگ کی سیاست سے نہیں, وہ ولاگ کی رپورٹنگ سے نکل کر یہ سیاست بن گئی ہے ملک کی. کیونکہ آج کا عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے ڈیالہ سے, اس میں اہم ترین بات یہ بھی ہے نا, ان کے کریئر آلموسٹ تباہ برباد ہے. یہ جو سارے لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ یہ میری پارٹی کے میر جعفر میر صادق ہیں, یو ول سی دیٹ کہ ان کے کریئر اس پارٹی یا سیاست کے اندر آپ کو ڈیمینش ہوتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے, اللہ نہ کرے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے, سب کی زندگیاں سلامت رکھے, ان کی بڑی محنت ہوتی ہے. یہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب بھی 4-5 دفعہ غالباً ایم این اے ہیں, اور انٹرسٹنگ یہ ہے شاہد صاحب وہ ایم این اے جنہوں نے پرویز خٹک صاحب کو ہرایا جی, اور اس پہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو اس میں سہیل سلطان صاحب ہیں وہ مراد سعید کی سیٹ کے اوپر ہیں سوات سے, تو اٹ مینس کہ کوئی بات تھی تو انہیں ٹکٹ ملا. اور اہم بات یہ ہے کہ جو ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں یہ 2018 کے الیکشن میں آزاد جیتے تھے, ادھر آئے تھے, اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو جوائن کیا تھا, پھر اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ہی رہے. 4 یا 5ویں دفعہ ایم این اے, بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. اب اچھا اس میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف ایک, چلے میں آج واقعہ کھول دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی رپورٹ تو کیا ہوا ہے. ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہی تھے جنہوں نے کھل کر آرمی چیف سے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے, اور بہتر ہوگا کہ وہ سوالات اور وہ جو سارے معاملات ہیں جو گفتگو وہاں پر ہوئی وہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہی اب باقی قوم کو بتا دیں یا اپنے ووٹر سپورٹر کو بتا دیں, اور عمران خان صاحب تک وہ کویسچنز اور ان کے آنسرز اور وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پہنچ جائیں. ریزن کہ میں نے پرسوں کسی بچے نے نا ٹویٹ کیا ہوا تھا, کسی نوجوان نے بڑی سخت سی ٹون لکھی ہوئی تھی ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے لیے, تو مجھے وہ واقعہ پتا تھا جو وہاں پر ہوا تھا این ڈی او میں. سو میں نے اس کے اوپر صرف یہ کوٹ ٹویٹ کیا تھا کہ میرے بھائی اگر آپ کو پتا چل جائے کہ وہاں پر کویسچن آنسر سیشن میں کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں, تو شاید اسی ثناء اللہ مستی خیل کی آپ تعریف بھی کریں گے. باقی عمران خان صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کی بالکل مکمل آزادانہ رائے ہے, وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں, اور انہی کی رائے ان کی پارٹی کے لیے مقدم بھی ہونی چاہیے. بالکل آج ہی کی آئی تھنک ایک ایکشن ہو گیا, ثناء اللہ مستی خیل صاحب مائنس ہو گئے, شاہد خٹک صاحب ان ہو گئے آج جیسے ہی ویوز اینڈ ریویوز آئے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ہونی اسٹارٹ ہو گئی ہیں. ان ڈیز ٹو کم آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست کا پولیٹیکل ٹیمپریچر ایٹ ونس آن رائز جائے گا. ایک وجہ یہ کہ سہیل آفریدی صاحب فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہے ہیں, نمبر 2 ابصار صاحب والا ولاگ, اس کے اوپر ہم میں اور ذیشان ہی کوشش کریں گے کہ اگلے ولاگ میں ابصار عالم صاحب نے پھر ایک کوئی دھماکہ کیا اتنا بڑا سا, اس میں اگلے ولاگ میں آپ سے بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ذیشان تھینک یو ویری مچ. آج اس لیے میں ذیشان کا بار بار شکریہ ادا کروں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, ویسے میرا ان پہ حق بھی ہے, لیکن آج ذیشان نے اپنا کام چھوڑ کے میرے ساتھ سارا دن انہوں نے سرو کیا, اپنا دن میرے لیے ضائع کیا ہے. سو تھینک یو ذیشان, تھینک یو. اللہ حافظ.